आदाब नाजरीन, ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस में आपका खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन कोशिशों से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है मीर अमन दहलवी। मीर अमन दहलवी के हवाले से पूरी मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात कमेंट के ज़रिए बताइए। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में जो हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं उनमें मीर अमन की हालात ज़िंदगी में जो चीज़ें देखेंगे उनकी पैदाइश के हवाले से, वफ़ात के हवाले से और तलाश व माश के हवाले से बात करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज तक उनकी रसाई कैसे हुई ये चीज़ें देखेंगे और अदबी ख़िदमात के हवाले से अगर देखें तो हम उनकी शाहकार दास्तान बागो बहार और दूसरी जो दास्तान है उनकी गंज खूबी उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और जो भी ज़रूरी मालूमात है उसको वीडियो पॉज करके साथ साथ में लिखते रहें। अज़ीज़ तलबा तवज्जो फरमाएँ। अब हम शुरू करते हैं। मीर अमन दहलवी। अज़ीज़ तलबा, जब भी मीर अमन दहलवी का नाम हम लेते हैं तो ख़ुद ब खुद हमारे जहन में फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आ जाता है। तो इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है कि मीर अमन दहलवी का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या था। और उससे पहले हम बात करेंगे कि असल में फोर्ट विलियम कॉलेज है क्या, उसकी क्या अहमियत है। थोड़ी सी जानकारी मुख्तसर तौर पर मैं आपको दूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 ईस्वी में अमल में लाया गया। 1841 ईस्वी तक इस कॉलेज की हैसियत एक ज़िंदा अदारे की रही और 1854 यानी 1854 ईस्वी में इस कॉलेज का बाज़ाब्ता ख़ात्मा हो गया। अज़ीज़ तलबा कि ये कॉलेज जो एक किले के अंदर कायम किया गया, कब? 1800 ईस्वी में अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ों ने कायम किया और 1841 ईस्वी तक इसने भरपूर खिदमत अंजाम दी। ये चलता रहा, लेकिन 1854 ईस्वी 1854 में ये कॉलेज बंद हो जाता है। इस कॉलेज के क़याम का मकसद अंग्रेज़ ऑफिसरों को उर्दू सिखाना था। बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम करने का मकसद क्या था कि अंग्रेज़ जो ऑफिसर थे उनको हिंदुस्तान की ज़ुबानें सिखाई जा सकें। यही वजह थी कि मुल्क भर से अहले क़ल्म को जमा किया गया और तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू किया गया। कि अहले कलम कहते हैं लिखने वालों को, वो लोग जो राइटर्स होते हैं, शायर होते हैं, अदीब होते हैं, मुसन्निफ़, उन लोगों को पूरे मुल्क से जमा किया गया और तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू किया गया। तसनीफ़ कहते हैं किताबें लिखने का काम और तालीफ़ कहते हैं तर्जुमे का काम शुरू किया गया। कॉलेज की इस 54 साला ज़िंदगी में यानी 54 साल की लाइफ में कम व बेश यानी कम या ज़्यादा 60 किताबें लिखी गईं, लेकिन शोहरत दो आम उनमें से सिर्फ मीर अमन की बागो बहार को हासिल हुई। यानी जो लगभग 60 किताबें वहाँ लिखी गई हैं, तो उन सब में जो फेमस बुक हुई थी, कामयाब थी, वो कौन सी थी? मीर अमन की बागो बहार। और ये किताब इतनी मशहूर क्यों हुई थी या कामयाब क्यों हुई? क्योंकि जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद बागो बहार के असलूब पर ही रखी गई है। असलूब कहते हैं अंदाज़े बयान को, तरीके को। जो जदीद नस्र लिखी जा रही है तो इसकी जो बुनियाद है उसी किताब को माना गया है। इसीलिए बागो बहार को जदीद उर्दू नस्र की शाहकार दास्तान कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, एक बात आपकी समझ में आई होगी कि मीर अमन दहलवी का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या था। क्यों हमारे जहन में फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आता है? क्योंकि उनको जिस किताब की वजह से कामयाबी हासिल हुई तो ये किताब उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर असर ही लिखी थी। चलिए अब आगे देखते हैं मीर अमन की हालात ज़िंदगी। यानी अब हम उनके पैदाइश के हवाले से और तलाश व माश के हवाले से पढ़ेंगे। तो वजह फरमाएँ। मीर अमन के हालात ज़िंदगी तारीकी के पर्दे में गुम हैं। उनके बारे में जो कुछ मालूम है उसकी बुनियाद व तशना यानी अधूरी मालूमात है जो ख़ुद उन्होंने बागो बहार के दिबाचे में अपने बारे में फ़राहम की है। अज़ीज़ तलबा कि मीर अमन की हालात ज़िंदगी के बारे में उतनी कुछ ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं है। बस जो कुछ उन्होंने ख़ुद थोड़ी सी वो बागो बहार में अपने हवाले से बताया है तो उतना ही हमें उनके बारे में मालूम होता है। मीर अमन के बारे में सिर्फ़ इतना पता चलता है कि उनके बुज़ुर्ग मुग़ल बादशाह के अहद हुकूमत से शाह आलमगीर सानी के ज़माने तक दरबार शाही से वाबस्ता रहे और खानाजाद मौरूसी और मनसबदार थे।
کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ مغل بادشاہوں کے عہد حکومت، یعنی مغل بادشاہوں کا جو دور حکومت رہا ہے اس سے لے کر شاہ عالمگیر جو ثانی تھے ان کے دور تک ان کے جو آبا اجداد تھے ان کا تعلق دربار شاہی سے رہا ہے، یعنی بادشاہوں کے دربار سے رہا ہے، اور خانہ زاد موروثی اور منصبدار تھے، یعنی خانہ زاد کہتے ہیں جاگیرداروں کو، ان کے پاس اپنی بہت بڑی جاگیر ہوا کرتی تھی، زمینیں ہوا کرتی تھی، اور منصبدار تھے یعنی بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، تعینات رہے ہیں بادشاہوں کے درباروں میں۔ عزیز طلبہ، اس اقتباس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ میر امن کے آب و اجداد کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ رہا ہے؟ شاہی درباروں کے ساتھ رہا ہے، اور یہ جاگیردار بھی تھے۔ عزیز طلبہ، اب ہم دیکھیں گے ان کی پیدائش اور تلاش و معاش کے حوالے سے۔ میر امن کا اصل نام میر امان اور امن تخلص تھا، اور وہ پہلے لطف تخلص بھی استعمال کرتے تھے، تو ان کی کتاب گنج خوبی میں یہ تخلص موجود ہے۔ شہنشاہ محمد شاہ کے دور میں 1748 عیسوی میں میر امن کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ عزیز طلبہ، یاد رکھنا کس کا دور تھا اس وقت؟ شہنشاہ محمد شاہ کا۔ اور کب؟ 1700 یعنی 1748 عیسوی میں میر امن کی پیدائش ہوئی۔ کہاں پر؟ دہلی میں۔ 1761 عیسوی میں یعنی 1761 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے، بچوں یہ نام یاد رکھنے اپنے، احمد شاہ ابدالی نے شہر دہلی کو بری طرح اجاڑ دیا، اور سورج مل جاٹ نے ان کی موروثی جائیداد پر قبضہ کر دیا، تو میر امن شہر دہلی کو خیر آباد کہہ کر عظیم آباد پٹنہ چلے گئے۔ اسٹوڈنٹس دھیان دیں کہ 1761 عیسوی میں کس نے حملہ کیا؟ احمد شاہ ابدالی نے۔ کہاں پر؟ کہ دہلی پر اس نے حملہ کیا اور دہلی کو بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا۔ تو پھر جو سورج مل جاٹ تھے، یہ بھی ایک کوئی مہاراجہ تھے، انہوں نے جو جائیداد تھی موروثی یعنی باپ دادے کی ورثے میں ملی ہوئی جائیداد تھی، کس کی؟ میر امن کی، تو اس پر قبضہ کر لیا۔ تو پھر وہاں سے میر امن کو مجبور ہو کر دہلی چھوڑ کے کہاں جانا پڑا؟ عظیم آباد پٹنہ۔ لیکن روزگار نہ ملنے کی صورت میں تنے تنہا کشتی میں سوار ہو کر کلکتہ پہنچے۔ بچہ جو آپ کو کہا تھا نا کہ تلاش و معاش کے سلسلے میں، تلاش و معاش ہو گیا کہ روزی روٹی کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں، تو وہ یہی تھا کہ ان کو جب دہلی سے نکلے کلکتہ پہنچے، تو کلکتہ میں جب وہاں پر عظیم آباد پٹنہ پہنچے تو وہاں سے کچھ روزگار نہ ملا، تو کہاں چلے گئے؟ کلکتہ پہنچ گئے۔ کلکتہ میں نواب دلاور جنگ نے میر امن کو اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خان کا اتالیق یعنی استاد مقرر کیا، لیکن یہاں بھی نباہ نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ روزگار کے سلسلے میں یعنی دہلی چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ عظیم آباد پٹنہ، پھر وہاں سے پٹنہ میں جب روزگار نہ ملا تو کہاں پہنچ گئے؟ کلکتہ۔ تو کلکتہ میں جب کیا ہوا کہ نواب دلاور جنگ تھے، تو نواب تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی جو ان کا نام تھا میر محمد کاظم خان، ان کے لیے میر امن کو استاد مقرر کیا کہ ان کو پڑھائیں گے، تو وہاں بھی ان کے ساتھ کچھ نباہ نہ ہوئی، یعنی کوئی زیادہ دیر وہاں ٹک نہ سکے۔ عزیز طلبہ، اب ہم دیکھیں گے کہ کلکتہ کے اندر میر امن کی رسائی فورٹ ولیم کالج تک کیسے ہوئی، یعنی وہ کیسے پہنچے وہاں تک۔ میر امن کی تقرری فورٹ ولیم کالج میں، تقرری کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ کو، تعیناتی یعنی وہاں کس طرح وہ تعینات کیے گئے۔ کلکتہ کے قیام کے تقریباً 2 برس بعد میر بہادر علی حسینی کے ذریعے میر امن کی رسائی ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک ہوئی، جو اس وقت کالج کے شعبہ ہندوستانی کے صدر تھے۔ 1801 عیسوی میں انہوں نے میر امن کو کالج کے ہندوستانی شعبہ میں 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر منشی مقرر کیا، اور 1806 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش یعنی ریلیو ہوئے۔ بچوں آپ نے دیکھا کہ میر بہادر علی حسینی جو وہاں ملازم تھے، ان کی وجہ سے میر امن کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ، یاد رکھنا، یہ فورٹ ولیم کالج کی جو شعبہ اردو تھا، ڈپارٹمنٹ آف اردو تھا، اس کے پرنسپل تھے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے میر امن کو 1801 عیسوی میں کالج میں تعینات کیا، اپوائنٹ کیا بطور منشی، اور کتنی ان کی تنخواہ مقرر کی؟ 40 روپے۔ اور 1806 عیسوی میں وہاں سے یہ ریلیو ہو گئی، یعنی سبکدوش ہو کے ملازمت انہوں نے چھوڑ دی۔ کس نے؟ میر امن نے۔ اور تب تک وہاں پر یہ تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہے۔
میر امن کی وفات کے بارے میں کوئی بھی پختہ جانکاری حاصل نہیں ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ 1806 عیسوی میں وفات ہوئی ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ 1808 عیسوی میں میر امن کی وفات ہوئی ہے، لیکن اتنا کالج سے ثابت ہے کہ 1806 عیسوی میں ابھی حیات تھے، یعنی زندہ تھے، اور آپ 1808 لکھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر 1808 ہی لکھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم دیکھیں گے میر امن کی ادبی خدمات۔ ادبی خدمات ہو گیا کہ ادب کے حوالے سے انہوں نے کیا کام انجام دیے، تصنیف و تالیف میں انہوں نے کیا کام کیا، تو اس حوالے سے دیکھیے۔ بقول سر سید احمد خان، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، یعنی سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اردو نثر میں ان کا وہ مقام ہے جو میر تقی میر کا اردو شاعری میں ہے۔ اردو ادب میں میر امن کی پہچان بطور جدید نثر نگار ہے۔ میر امن کی صرف 2 ہی تصنیفات دستیاب ہیں، باغ و بہار اور گنج خوبی۔ باغ و بہار، پہلے ہم باغ و بہار کے حوالے سے دیکھیں گے، تو اسٹوڈنٹس آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں جو ضروری چیزیں ہیں ان کو۔ اردو جدید نثر کا پہلا شاہکار باغ و بہار ہے، یعنی اردو جدید جو نثر ہے اس کی سب سے بہترین اگر کتاب دیکھی جائے تو وہ باغ و بہار ہی ہے آج تک، اور اس کے مقابلے کوئی دوسری نہیں ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار کو بے حد اہمیت حاصل ہے، یعنی یہی وہ کارنامہ ہے جس کی وجہ سے میر امن اردو دنیا میں زندہ جاوید ہیں، یعنی میر امن کا نام آج تک اردو دنیا میں اگر باقی ہے تو وہ کس وجہ سے؟ باغ و بہار کی وجہ سے۔ میر امن نے 1801 عیسوی میں جان گلکرسٹ کی ہدایت کے مطابق عام بول چال کی زبان میں لکھنا شروع کیا اور 1802 عیسوی میں تکمیل کیا، یعنی یہ جو باغ و بہار تھی یہ میر امن نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر۔ کب لکھنا شروع کی؟ 1801 عیسوی میں، اور 1802 عیسوی میں مکمل کی۔ باغ و بہار 1804 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوئی۔ عزیز طلبہ، ایک بات کا اور آپ دھیان رکھنا کہ جو باغ و بہار ہے یہ میر امن کی کوئی طبع زاد تصنیف نہیں ہے، یعنی خود سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ترجمہ کیا ہے انہوں نے۔ تو ترجمہ کس کا کیا تھا؟ فارسی قصہ، امیر خسرو کا ایک لکھا ہوا فارسی قصہ تھا 4 درویش، اس کا آسان اور سلیس ترجمہ کیا تھا۔ میر امن سے پہلے عطا حسین خان تحسین نے 9 طرز مرصع کے نام سے، یعنی مسجع و مقفع عبارت میں، یعنی مشکل ترین عبارت میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا، لیکن وہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے میر امن کو دوبارہ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو اس لیے میر امن نے اس کا آسان اور سلیس ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا تھا۔ عزیز طلبہ، اب ہم دیکھیں گے میر امن کی دوسری کتاب جس کا نام ہے گنج خوبی۔ میر امن کی دوسری تصنیف گنج خوبی ہے، جو ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے، لیکن گنج خوبی کو باغ و بہار جیسی شہرت نہیں ملی۔ عزیز طلبہ، یاد رکھنا کہ باغ و بہار جو ہے وہ امیر خسرو کی قصہ 4 درویش کا اردو ترجمہ ہے، اور جو ان کی گنج خوبی ہے یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے۔ عزیز طلبہ، میر امن کی باغ و بہار کو اگر اتنی شہرت ملی ہے تو وہ کس وجہ سے؟ وہ اس کا راز صرف اس کا اسلوب ہے، یعنی انداز بیان ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا ہم انداز بیان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ میر امن کی اسلوب نگاری، اسلوب کہتے ہیں انداز بیان کو، یعنی بات کو بیان کرنے کا انداز جو ہوتا ہے، طریقہ۔ میر امن کا اسلوب یعنی انداز بیان نہایت ہی سادہ، سلیس، پر لطف، رواں اور عام فہم ہے، یعنی بالکل آسان ہے، جو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، ایسا انداز ہے ان کی بات بیان کرنے کا۔ باغ و بہار کو اسی اسلوب کی وجہ سے اردو جدید نثر کا شاہکار اول مانا جاتا ہے، یعنی یہی ان کا انداز بیان ہے، بیان کرنے کا طریقہ ہے، جس کی وجہ سے یہ داستان جو باغ و بہار ہے وہ اردو داستان کی، یعنی اردو ادب کی ایک بہترین داستان بن جاتی ہے اسی اسلوب کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اس ٹاپک کی، میر امن کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے حوالے سے۔ تو اب تھوڑا سا ہم ان کو ہائی لائٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، ریویو کریں گے، اس کے بعد کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا، آپ ان کے جواب دیجیے۔
عزیز طلباء، جہاں تک تعلق ہے میر امن کی حالات زندگی کا، تو ہم نے دیکھا ان کا اصل نام میر امان ہے اور امن تخلص کرتے تھے، اور پہلے وہ لطف بھی تخلص لکھتے تھے۔ تو ان کی پیدائش 1748 عیسوی میں دہلی میں ہوئی، اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی وجہ سے اور سورج مل جاٹ نے ان کی زمین پر قبضہ کیا، اس وجہ سے وہ دہلی چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ ہر ایک جو بھی دہلی کا رہنے والا تھا، شہری تھا، وہ سب وہاں سے دہلی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت میر امن بھی دہلی چھوڑ کر عظیم آباد پٹنہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر روزگار ان کو نہیں ملتا، تو وہ پھر وہاں سے کلکتہ چلے جاتے ہیں۔ کلکتہ میں نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی میر محمد قاسم خان کے لیے استاد مقرر کیے جاتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں پڑھاتے، وہاں سے پھر وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رک پاتے۔ پھر کچھ عرصے بعد میر بہادر علی حسینی کے ذریعے میر امن کی ملاقات ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے ہوتی ہے، جو شعبہ اردو کے فورٹ ولیم کالج میں ہوتے ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں۔ وہ میر امن کو وہاں پر منشی مقرر کرتے ہیں، اور 1801 عیسوی میں مقرر کرتے ہیں، اور 1806 عیسوی تک یہ وہاں پر تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں۔ تو پھر میر امن کی جو وفات ہے وہ 1800 لگ بھگ 8 عیسوی 6 سے 8 کے بیچ میں ہو جاتی ہے۔ تو اتنا ہم نے ان کے بارے میں دیکھا۔ اور ادبی خدمات کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کی 2 کتابیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک ہے ان کی شاہکار جو داستان ہے باغ و بہار، اور دوسری ہے گنج خوبی۔ باغ و بہار امیر خسرو کی قصہ 4 درویش کا اردو ترجمہ ہے، اور دوسری جو ہے گنج خوبی وہ ملا وعظ حسین کاشفی کی اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے۔ تو یہی ان کی حالات کے بارے میں اور ادبی خدمات کے بارے میں فی الحال اتنا ہی ہے۔ تو آپ یہ جو پوائنٹس ہیں ان کے ذریعے پورے نوٹ کو بآسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور جہاں سے کہیں مشکل آ رہا ہے آپ کو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے جو سوالات آگے پوچھے گئے ہیں تو ان کے آپ کمنٹ کے ذریعے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، فورٹ ولیم کالج کا قیام کب اور کہاں عمل میں لایا گیا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے، میر امن دہلوی کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اسٹوڈنٹس ویڈیو پاز کر کے جلدی سے کمنٹ کرتے رہیں ساتھ میں۔ اب آپ کا سوال نمبر 3 ہے، کس کے ذریعے میر امن کی رسائی ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک ہوئی تھی؟ عزیز طلباء، آج کا چوتھا اور آخری سوال ہے آپ سے، میر امن کی تصنیفات کے نام بتائیے، جو آپ نے پڑھے ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے بتائیے۔ اسٹوڈنٹس مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔